रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने चाइना से रखते हैं और ख़बर बहुत ही परेशान कुन है। खबर यह है कि चाइना ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर अदम एतमाद कर दिया है। जी हाँ, इम्तियाज़ गुल जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मोतबर नाम, बहुत ही मोतबर शख्सियत, स्पेशली डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो बहुत ही मोतबर हैं, उन्होंने अब ये खबर दी है कि चाइना ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि हमें आपकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। और अब जो चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक के हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी सिक्योरिटी हम प्राइवेटली खुद पाकिस्तान के अंदर करेंगे। जाहिर है जो चाइना की यहाँ पर फ़ौज है या चाइना की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको तो पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसे हालात में वो अब प्राइवेट कंपनीज़ हायर करके उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अगर ये ख़बर हकीकत है तो बहुत बड़ा एक ब्लो बैक है, बहुत बड़ा एक नुकसान है सफारती मैदान के अंदर। और पाकिस्तान का सबसे करीबी और ताकतवर दोस्त चाइना, जो हमसाया भी है, उसकी तरफ से एक ऐसा पैगाम आना यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सुबकी भी है और परेशानी का बायस भी है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि इम्तियाज़ गुल जो है वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही मोतबर वो तज्जिया निगार हैं, वो ख़बर दे रहे हैं, तो इसमें ज़रूर हकीकत होगी। और देखिए कि मामलात किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। लेकिन ये ख़बर अगर चंद हफ्ते पहले जो ख़बर हमने आपके सामने रखी थी कि इंटरनेशनल जो इंडेक्स जारी हुई थी, दुनिया के जो वर्स्ट कंट्रीज़ रैंक किए गए थे इन टर्म्स ऑफ वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल, वहाँ पर हम नंबर 1, जी हाँ नंबर नहीं, नंबर 1 के करीब करीब हैं। हमसे ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जिनमें सिक्योरिटी हमसे बुरी है। बाकी तमाम कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए हम पूरी दुनिया में गालिबन जो इस वक्त वहाँ पर रैंकिंग है वो 141 कंट्रीज़ हैं टोटल, और हम 139 नंबर पर हैं वर्स्ट सिक्योरिटी की। तो मामला जो हैं वो यहाँ नहीं रुकने वाले। अगर चाइना ने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी खासी दरारें पड़ गई हैं। अब जो अगली खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आपके सामने रखते हैं। वो दूसरे हमसाए के बारे में है, वो दूसरी नेबरिंग कंट्री है और वो है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, अब खबर ये आ रही है कि जो, और ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, ये इंटरनेशनल जरीदे अब ये खबर दे रहे हैं, ये मैं अपने पास से आपके सामने खबर नहीं रख रहा, आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हेल्पिंग हैंड मांगा है अफ़गान तालिबान से, और अफ़गान तालिबान ने आगे से चिट्टा जवाब दिया है या कोऑपरेट नहीं किया। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो इलेक्टेड नहीं है, ये अखबार लिख रहा है, और जिनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, ये भी अखबार लिख रहा है, और वो कह रहा है कि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही जो वो अफ़गान तालिबान से हासिल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जनरल्स को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है वो उन्हें हेल्पिंग हैंड देंगे और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किसी तरीके से रोकने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट और दूसरे तमाम जितने भी न्यूज़पेपर इसमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस टाइम, वो ये बता रहे हैं कि वो हेल्पिंग हैंड जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। अब अगर इन दोनों खबरों को मिला के आप पढ़ें तो आपको एक ही बात समझ आती है, और वो ये समझ आती है कि लीडरशिप का फेलियर है। पाकिस्तानी अवाम का तो जाहिर है कोई कसूर नहीं, पाकिस्तानी अवाम ना ही अफ़गान तालिबान के साथ बिगाड़ना चाहती है या उनकी दुश्मन है, ना ही पाकिस्तानी अवाम जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की दुश्मन है या चाइनीज़ जो यहाँ पर सिटीज़न है उनकी दुश्मन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिक्योरिटी के मामलात हों या ओवरऑल पॉलिसी फेलियर हो, तो इसका मतलब है कि लीडरशिप का फेलियर है। अब जब आप शहबाज शरीफ जैसे जोकर्स दफ्तर में बिठाएंगे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करना है, ये एक कमर्शियल रिलीज़ की गई है, ये आपको पहले सुनवाते हैं, दिखाते हैं। आप ज़रा देखिए, सबसे पहले इस कमर्शियल को देखिए और आपको पता चलेगा कि ये लोग कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इस कमर्शियल को देखने से पहले ये जहन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ बेचारे का कसूर नहीं है, उनको डांटा गया है। ये मैं आपको अंदर की ज़राए की खबर बता रहा हूँ। उनको डांटा गया है और उनको बताया गया है कि देखें मरियम नवाज़ कितना अच्छा अपने आप को कैरी करती हैं,
اور کتنی اچھی تقاریر کرتی ہیں, وہ عوام میں گھل مل جاتی ہیں, وہ جپیاں ڈالتی ہیں جا کے بچیوں کو, ان کی ویڈیوز آتی ہیں. آپ کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا. یہ باقاعدہ آرمی چیف کے آفس کی طرف سے پیغام گیا شہباز شریف کو, اور اس پیغام کے بعد شہباز شریف بیچارے کو یہ ایکٹنگ کرنی پڑی جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ایک پیڈ کانٹینٹ بنانا پڑا, ایک کمرشل بنانی پڑی جس میں چھوٹی بچی سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے. یہ لوگ خود تو جھوٹ بولتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے تھے, اب چھوٹے بچوں سے بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے یہ کمرشل کیا بنائی ہے, دیکھیے. مسٹر پرائم منسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹی آپ کا؟ تھینک یو انکل. خیریت سے ہو؟ جی, میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا, لوگ کہتے تھے کہ سب کچھ خراب ہو گیا ہے اور ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا, لیکن آپ نے تو 1 سال میں ہی یوں نیچے جاتے پاکستان کو یوں اوپر اٹھا دیا. الحمدللہ, ہماری مشترکہ کاوشیں کروڑوں پاکستانیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر بے پایا فضل و کرم کیا. پاکستان اڑان کے لیے تیار ہے, ترقی اور خوشحالی کے لیے تیار ہے. We'll together and all of us will make Pakistan a great nation. ڈیفینیٹلی پاکستان comes first. Absolutely. پر اب ہم سب کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بیٹی یہ کرنا ہے جو پاکستان کے دشمن زہر گھول رہے ہیں, اس زہر کو ختم کرنا ہے, فسادیوں سے بچانا ہے, شر سے بچانا ہے. قوم کے اندر صبر, تحمل, برداشت, اس کو فروغ دینا ہے. اتفاق, اتحاد, اس کو فروغ دینا ہے. تو یہ قوم عظیم بنے گی. اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا, اب ہمیں آگے دیکھنا ہے. دیکھ لیا آپ نے. اب یہ کمرشل جو ہے یہ شوٹ کی گئی, اور اس کمرشل کو جس ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے شوٹ کیا اس کو کروڑوں روپے دیے گئے ہیں. جی آپ درست سن رہے ہیں, جس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو یہ پروجیکٹ دیا گیا اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو حکومت پاکستان کروڑوں روپے کا بزنس دیتی ہے, اور اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے یہ سارا کچھ بنوایا گیا. اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, وہ آپ کے سامنے جلد لے کے آئیں گے, ابھی ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ شہباز شریف کا یہ اپنا آئیڈیا نہیں ہے بیچارے کا, اس کو یہ جو جوکر بنایا ہے یا اس کے اندر یہ جو پورا جھوٹ اور طوفان, اور ان کو لگتا ہے کہ عوام اتنی بے وقوف ہے. آپ ذرا غور کیجئے, یہ پتہ نہیں 70 کی دہائی میں ہے, 80 کی دہائی میں ہے, 90 کی دہائی میں ہے, مجھے نہیں پتا یہ کس دہائی میں ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی بیٹھ کے کہے گی کہ آپ نے ملک کو بچا لیا, اور شہباز شریف آگے سے کہیں گے کہ جی بالکل میں نے بچا لیا, اور عوام بائے کر لے گی. لیکن اس میں آپ نے سارے کا سارا قصور بیچارے شہباز شریف کو نہیں دینا. پیچھے اس کے جنرل صاحب ہیں, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کا مشورہ ہے شہباز شریف کو کہ آپ بھی جائیں عوام کے اندر, گھل مل جائیں, عوام کو فیس کریں, پھر جا کے عمران خان کا سحر ٹوٹے گا. تو یہ عمران خان کا سحر توڑنے کی کاوش ہے. جس طرح سے جب سے مریم نواز باہر نکلی ہیں اور وہ خواتین کو جپیاں ڈال رہی ہیں, آپ کے سامنے مریم نواز کی جو رہا سہا امیج تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کمرشل بنی ہے یہ الٹی ان کے گلے پڑ جائے گی. لیکن معاملات یہ ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی جو پرانی ان کی ٹیکسٹ بک ہے, اولڈ بک جو ہے, اس میں سے باہر نہیں نکل رہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ ایسی کمرشلز بنانے سے عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑے گی. عوام ان کے ساتھ نہیں چلے گی, اور انہی جوکرز کی وجہ سے جو پہلی دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں, چائنا نے بھی جو پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے, دوسری طرف طالبان کے ساتھ کوئی بات کسی سمت نہیں لگ رہی. یہ وجہ یہی ہے کہ ان کو دونوں قوتوں کو یہ پتہ ہے, وہ بھلے افغانستان ہو یا چین ہو, کہ آپ کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں کھڑی, آپ لیجٹمیٹ نہیں ہیں, آپ کے پاس نہ اخلاقی نہ ہی عوامی طاقت موجود ہے. اس لیے نہ وہ آپ کو سیریس لیتے ہیں, نہ وہ آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور سبھی آپ کو ایک پریشر گروپ یا ایک قبضہ گروپ کی طرح سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کو وہ ڈیل کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کب تک ہوش کے ناخن نہیں لیتے, کیونکہ جو انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے اس پہ آپ ہی کا کیا دھرا ہے, اور آپ کی وجہ سے وہ اور زیادہ ہو رہا ہے. آگے نجم سیٹھی صاحب کا ایک تجزیہ, اور وہ تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت سے پریشان نون لیگ پر دباؤ ڈال رہی ہے جو پاکستان کی ملٹری ہے,
اور کہہ رہی ہے کہ کارکردگی دکھاؤ. ظاہر ہے وہ سیدھا اکیوز کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو. نجم سیٹھی اپنے تجزیے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس سے ملٹری پریشان ہے, جنرل عاصم منیر صاحب پریشان ہیں, اور اب وہ ڈنڈا اٹھا کے پیچھے پڑ گئے ہیں نون لیگ کے کہ آپ لوگ اپنی کارکردگی دکھائیں ورنہ عمران خان کی مقبولیت اور بڑھتی جائے گی. اور اس کا اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پریشر لینا شروع ہو گئے, یا ان کے ساتھی جنرل جو ہیں وہ پریشر لینا شروع ہو گئے. نجم سیٹھی نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ ان کا واضح تھا, اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہے تھے, اشارہ ان کا واضح تھا, اور یہ بات درست ہے. اس میں یہاں پر میں نجم سیٹھی صاحب سے اگری کروں گا, جو کہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اگری کریں, لیکن یہاں پر میں اگری کروں گا کہ واقعی اس وقت جو ٹاپ جنرلز ہیں وہ بہت سخت پریشر میں ہیں, کیونکہ سب کچھ کر کے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ عدت نکاح, اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس, توشہ خانہ کیس, پتہ نہیں کیا کچھ کر کے دیکھا, سائفر کیس, قومی سلامتی کا کیس. ہر بار عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. تو اب یہ جو آپ نے باجی مریم بیچاری کو سٹرگل کرتے دیکھا ہے باہر, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے. باجی مریم کو بھی اس بات کا احساس ہوگا, یا شاید وہ پھر بہت بے وقوف ہیں, ہو سکتا نہ بھی ہو, ہیں تو ان کا دماغ تو پلاسٹک کا ہی بنا ہوا ہے باجی کا, تو وہ بلکہ وہ ساری کی ساری ہی پلاسٹک, میں ہرگز فزیکلی نہیں کہہ رہا, میں ان کے دماغ کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری ہی پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو, لیکن ان کے ارد گرد لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ وہ بری لگ رہی ہیں. بری کا مطلب ہے کہ یہ جو وہ حرکتیں کرتی ہیں عوام میں جا کے, اس سے لوگ ان پر ہنستے ہیں. ناؤ شی بیکیم اے جوک, پولیٹیکلی ارریلیونٹ جوک. یہ اسپیشلی سب کی ماں آ گئی ہے, اور اس طرح کی یہ جو انہوں نے بیچاری نے ایک سستی قسم کی کیمپین چلا کے ڈیسپریشن میں کوشش کی کہ عوام سے کسی طریقے سے کنیکٹ ہوں. ہو سکتا ہے ان کے ابا کے یہ خیالات ہوں, کیونکہ 80 میں 90 کی دہائی میں عوام سادہ لو تھی, ایسے پریشان اور پریشانی کے عالم میں ایسے بے وقوف بنا لی جاتی تھی. سوشل میڈیا ہے عوام کے ہاتھ میں اور وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. تو جو آپ نے مریم کو ڈیسپریٹ ہو کے دیکھا, ابھی آپ نے شہباز شریف کی کمرشل دیکھی, تو اب یہ مشہوریوں میں کام کریں گے, کمرشل اس کے اندر کام کریں گے. آپ سوچئے کہ ان جوکروں کو, کسی کو وزیر اعظم بنایا, کسی کو وزیر اعلیٰ, حالانکہ انہوں نے خوش رہنا تھا اگر انہیں ایکٹنگ کی اسائنمنٹ دے دیتے. مطلب جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامے شرامے بھی بناتے ہیں ہمارے چودھری نظام الدین صاحب, تو ان کے جو اپنے ڈرامے ان میں رول دے دیتے, باجی مریم کو ایک اور ایک شہباز شریف کو, تو یقین کیجئے ان لوگوں نے خوش رہنا تھا. ان کی اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے لائف سے, یہ بات ڈرامہ کر کے بھی خوش رہتے. لیکن میرے خیال میں چودھری صاحب کو کیونکہ لوگ ایسے چاہیے جو ان کے سامنے جھکے, اور جو لوگ آپ کے سامنے جھکیں گے وہ نہ تو پھر چائنا سے بات کر سکتے ہیں, نہ افغانستان سے بات کرتے ہیں, نہ طالبان ان کو سیریس لیں گے, نہ چائنا لے گا. تو پھر جو آپ کا انٹرنیشنلی حشر ہو رہا ہے وہی ہوگا. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ یہ تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ وہ نحوست ہے جو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے, ٹاپ جرنلز کے تعاون سے پاکستان کو ملی ہے. غور کیجئے, ایک ہی تصویر کے اندر 3 صحافی ہیں, اور تینوں صحافی جو ہیں وہ ایک تو نون لیگ کی وجہ سے وایا بٹھنڈا وہ آئے ہیں, مطلب نون لیگ کی وجہ سے وہ تجزیات اپنے دیتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کی بات کرتے ہیں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا ڈائریکٹلی عہدہ خود نہیں لیا, ان کے رشتہ داروں نے لیا ہوگا, لیکن خود انہوں نے کوئی عہدہ ایسے نہیں لیا. لیکن دوسرے جو دونوں کھڑے ہیں اس پہ, نجم سیٹھی اور محسن نقوی, وہ تو ڈائریکٹلی آپ کے سامنے دونوں, ایک محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا تحفہ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, اور دوسرے نجم سیٹھی صاحب وایا بٹھنڈا, اگین نون لیگ کے وایا, انہوں نے جو ہے وہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس میں دہاڑی لگائی ہے. اور یہ تینوں جو جرنلسٹ ہیں, لیکن تینوں جرنلزم انہوں نے زندگی میں کم کیا ہے, نون لیگ کی خدمت جو ہے بدقسمتی سے زیادہ کی, اور ایسے تجزیات پیش کیے. اب سہیل وڑائچ صاحب برا مانیں گے, لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ان کے تجزیے جو تھے وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے نون لیگ کا کوئی اپنا شخص جو ہے وہ تمام چیزیں لکھ رہا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے ڈاکٹر آصف کرمانی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر آصف کرمانی نون لیگ کے بہت ہی پرومیننٹ ممبر رہے ہیں, اور نون لیگ کے آپ یہ کہیں کہ روئے رواں رہے ہیں, ان کے بیانیے کے, ان کی تمام چیزوں کے. اور آج ڈاکٹر آصف کرمانی کیا کہتے ہیں یہ ذرا آپ پہلے سنیے, پھر اس کے اوپر میں تجزیہ کرتا ہوں. اس وقت اگر ووٹ بینک کسی کا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اچھا لگے برا لگے, وہ عمران خان کا ہے. اب غلط صحیح ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لمبی بحث ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو جو ان کو ووٹ پڑا تھا, اس کے بعد سے بھی ان کے ووٹ بینک میں بتدریج کمی آئی ہے اور آ رہی ہے.
ہاں آپ منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں جی ایسے ہی ہے جیسے آپ 100 گولیاں ہوا میں 100 تیر چلا دیں کہ اس امید میں کہ چلو ایک تیر تو نشانے پہ لگے گا، تو انتظار کیجئے اس ایک تیر کا کو کب نشانے پہ لگتا ہے۔ پنجاب میں مجھے بتائیے کون سی ایک مجھے مثال دے دیں کہ کون عوام کو کیا، کامن مین کی میں بات کرتا ہوں جس کے لیے ملک بنا ہے۔ سن لیا آپ نے، آصف کرمانی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، 8 فروری کو جو ووٹ تھا وہ تو تھا، اس سے بھی اب اور کم ہو گیا ہے، اور یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیسپریشن ہے۔ مریم نواز صاحبہ ملٹری جنرلز کی ڈائریکشن پر ڈیسپریشن میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیسپریشن میں یہ لوگ کتنا آگے تک جاتے ہیں اور معاملات کو جو ہے وہ کہاں تک سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مطلب کہ سمیٹنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کب یہ نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ والا کام چلنے والا نہیں ہے، لیکن پھر انہیں ڈر لگتا ہے کہ الیکشن میں گئے تو عوام ان کے ساتھ وہی کرے گی جو 8 فروری کو، تو پھنس گئے بری طرح سے، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، کبھی ایک پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا، ہاف کوکڈ ہاف بیکڈ وہ پروجیکٹس ہیں، اور ان کی سمجھ میں آ نہیں رہا کہ عوام سے ہم نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ خبر ہے IMF کی۔ اب IMF نے پاکستان میں گورننس اور کرپشن جانچنے کے لیے نیا مشن لانچ کر دیا ہے۔ IMF کیونکہ پیسے دیتا ہے پاکستان کو، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پیسہ ان کو واپس ملے، اور وہ یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ مس یوز نہ ہو اور ان کو واپس ملے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو کلوزلی واچ کریں۔ اب جیسے ابھی جو یورپی یونین ہے انہوں نے بھی پاکستان کو تنبیہ کی ہوئی ہے، یہ جو ملٹری کورٹس میں جو کچھ ہوا ہے، جو عدالتوں کے اوپر قبضہ کیا ہے، جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پیکا قوانین ہیں، جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے لوٹ مار کی گئی ہے عوامی پیسے کے اوپر، عوام کے وسائل کے اوپر، اس سب کے اوپر یورپی یونین کو تو سب چیزوں پہ تشویش ہے ہی ہے، پیسے کے علاوہ جو دوسری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، لیکن اب IMF کا تو کیونکہ پیسہ بھی ہے ساتھ، اور ان کو یہ ہے کہ قرضہ ہم نے دیا ہے اور اگر یہ پیسہ ڈوب گیا تو کہاں سے واپس ملے گا، تو اب IMF نے پاکستان کے لیے یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ خصوصی طور پر پاکستان کے لیے انہوں نے گورننس اور کرپشن جانچنے کے لیے نیا مشن قائم کر دیا ہے۔ IMF پاکستان میں ججوں کی تقرری، اب ایک قسم کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر ہی ہم جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ججوں کی تقرری، عدالتی خود مختاری اور آزادی اظہار رائے کا بھی جائزہ لیں گے، قانون کی حکمرانی کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ جو 4-5 چیزیں میں نے گنی ہیں، تو ایک قسم کا ایسا ہی ہے جیسے برٹش راج کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر دے دیا گیا تھا لارجر انڈیا کو اس وقت، تو اب لگ رہا ہے کہ گریجولی یہ اپنی جو سپیس ہے پاکستان کی سوورنٹی کی، اس پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنا اقتدار، اپنی ایکسٹینشنز، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ پاکستان کے اندر، ظاہر ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جب آپ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرتے ہیں، آپ پھر پوری دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ آپ کی جو مورل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کی حکمرانی قابل تقلید ہو، آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ جب آپ 26 نومبر جیسے معاملات کرتے ہیں اور اپنی ہی نہتی عوام پر گولیاں چلا کر انہیں شہید کرتے ہیں، تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ظاہر ہے ایک ظالم کے طور پر دیکھتی ہے، ایک ایسے ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھتی ہے جو اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ پھر وہ آپ سے زبردستی اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے مقاصد پورے نہیں کریں گے تو آپ جو ظلم کر رہے ہیں ان کی بنا پر وہ انٹرنیشنل آپ پر ٹریول پابندیاں لگائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ ضبط کریں گے، آپ کے اثاثے ضبط کریں گے، آپ کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیں گے۔ وہ کیوں کر دیں گے؟ کیونکہ آپ نے انہیں ایمپل ریزنز دیے ہوتے ہیں، وجوہات دی ہوتی ہیں، جیسے پیکا جیسے قوانین، جیسے ذل شاہ کی شہادت، عرش شریف کی شہادت، پاکستان میں کم از کم آپ کے سامنے 20,000 سے زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ان کو اریسٹ کرنا، ملٹری کورٹس بنانا، ملٹری کورٹس کے اندر لوگوں کو کنوکٹ کرنا، عورتوں کو جیلوں میں رکھنا، آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگانا، یہ تمام جو حرکتیں آپ نے کر رکھی ہیں، اور پھر 26 نومبر اور 9 مئی، اور پھر الیکشن چوری، اور پھر عدالتوں کے اوپر قبضہ، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم، تو یہ سب ایمپل ایمونیشن ہے پوری دنیا کے پاس کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ یو آر ناٹ فٹ ٹو گورن ان اے کنٹری، تو پھر آپ کا وہ بازو سکویز کریں گے آپ کی کرتوت۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں، زیادہ اچھی طرح سے ہمارے جنرل صاحبان کو سمجھ آئے گی۔ یہ حضور ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کرپٹ سیاستدانوں کی فائل ہوتی ہے، آپ وہ فائل سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں۔
बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपकी ये जो करप्शन है, करप्शन का मतलब ये जो आपकी रॉन्ग डूइंग्स हैं, ये जो आपकी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, ये भी फाइलें बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जैसे आप पाकिस्तान में सियासतदानों के सामने उनकी फाइलें रख के, उनकी नंगी गंदी वीडियोज़ सामने रख के उनसे आप अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पूरी दुनिया भी, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, वो आपकी ये जो फाइलें बनी हुई हैं ये आपके सामने रख के फिर आपसे ऐसे फैसले करवाते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इसलिए जो भी शख्स जालिम होता है, जो रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव नहीं करता, वो इवेंचुअली आपके मुल्क को कंप्रोमाइज़ करता है। ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपना जो इक़्तिदार था उसको दवाम कर देने के लिए, उसको प्रलॉन्ग करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उसको प्रलॉन्ग करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का एक किस्म का सौदा कर दिया था और पाकिस्तान को वॉर अगेंस्ट टेरर में अंधे कुएं में धकेल दिया था और 85,000 हमें शहादतें उठानी पड़ी थी। तो ये एक मैं ये कहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। चलते चलते आपको मैंने एक दो खबरें और भी देनी है, लेकिन वो मेरा ख्याल है सुबह के व्लॉग में रखेंगे क्योंकि अभी वक्त पूरा हो गया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।